बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तागूत नावल एपिसोड नंबर 2। सुकून के साथ अपने दोनों हाथ अपनी कीमती पतलून की जेब में डाले हुए वो उन दोनों को हॉल में से होकर ऊपर जीने पर ले चला। रसदगाह तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 मंजिलें तय करना थी। जीने पर सुलेमान के कदम तेज हो गए। वो नुमाया उजलत में था, लेकिन नवाब इकबाल झंग उसके हुक्म में कदरे सुस्त रफ्तार से जा रहा था। जीने की सीढ़ियां ही दुनिया में वो वाहिद शय थी जो बूढ़े नवाब की तबीयत पर नागवार असर डालती थी और उसके जहनी सुकून को बरहम कर देती थी। उस वक्त इकबाल जंग अपने जहनी सुकून को बरहम ना होने देना चाहता था। जब वो तीसरी मंजिल पर रसदगाह के बड़े कमरे में पहुंचा तो उस वक्त तक सुलेमान वहां पहले ही पहुंचकर रसदगाह के तमाम बल्ब रोशन कर चुका था। असद भी इकबाल जंग के पीछे आ रहा था। रसदगाह में साजो सामान तो वाकई तुमने पूरा पूरा जमा कर दिया है, असद ने कमरे में नजर डालते हुए कहा। और वाकई कमरा फल्कियात के पूरे सामान से लेस था। वस्त में छत की तरफ झुकी हुई ताकतवर बीन दसब थी और इधर उधर तहा तहा के अजीब आलात, ग्लोब और दूसरा सामान करीने से रखा हुआ था। ये तमाम आलात बहुत जरूरी हैं, सुलेमान ने कहा। फल्कियात एक ऐसा इल्म है जिसमें इल्मे हिसाब की तरह ठोस नताइज और जुजियात का ख्याल रखना होता है। बिल्कुल सही, नवाब इकबाल जंग ने तायद की। लेकिन ये बात मुझे कुछ अजीब सी मालूम होती है कि तुमने अपने फल्कियात के मुताले के लिए कायनात के ये चार्ट और कीमिया के ये नक्शे क्यों जरूरी तस्वर किए? ओ ये नक्शे, सुलेमान ने दीवारों पर नजर डालते हुए कहा। ये तो महज मजाक हैं। जमाने वस्ता के कीमिया गिरों ने जो महल बातें और खुराफात पेश की हैं, ये उनकी यादगारें हैं। इनको महज ज़ेबो ज़ीनत के लिए दीवारों पर लगा दिया गया है। वाकई तुम्हारे ज़ौक़ की दाद देनी पड़ती है कि तुमने कमरे के फर्श को भी ज़ेबो ज़ीनत में नजरअंदाज नहीं किया। नवाब ने कतरे तंजिया में कहा। वो बड़े गौर से फर्श को तक रहा था। फर्श पर 5 पहलू वाला एक बड़ा सा सितारा बना हुआ था, जिसके चारों तरफ दायरे नुमाया थे और उन दायरों के दरमियान यूनानी और इब्रानी जुबान में पुरअसरार रूहानी अमलात के बहुत से नकूश बनाए गए थे। बेशक ये मेरी जाती अपज है, क्या आपको ये पसंद नहीं? सुलेमान ने कहा और अपने महसूस अंदाज में हंस पड़ा। लेकिन इकबाल ने महसूस किया कि उसकी हंसी फितरी न थी। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी तारी हो गई, लेकिन खामोशी भी फितरी मालूम नहीं होती थी। उसके पर्दे में तीनों दोस्तों के ख्यालात की उलझन और बेचैनी पोशीदा थी। कमरे के सुकूत में यकायक एक आवाज पैदा हुई, एक ऐसी आवाज जैसे कोई चीज किसी चीज को खुरच रही हो। और ये आवाज सामने की दीवार के पास से आ रही थी, जहाँ एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। ऐसे लगता है जैसे चूहे पैदा हो गए हैं, सुलेमान, असद ने कहा। लेकिन इकबाल जंग हैरत ज़दा और चौकन्ने खड़ा हुआ तक रहा था और फिर इससे पहले कि सुलेमान उसके रोक सकता, वो लिपकर टोकरी के पास पहुंचा और टोकरी का ढकना नोचकर खोल डाला। ठहरो, सुलेमान गुस्से में चिल्लाया। तेजी से आगे बढ़कर उसने जबरदस्ती फिर टोकरी को बंद कर दिया, लेकिन उसकी कोशिश बेकार साबित हुई, क्योंकि इकबाल जंग पहले ही टोकरी के अंदर एक नजर डाल चुका था। टोकरी में एक स्याह मुर्ग और एक सफेद मुर्गी थी और दोनों बंधे हुए थे। तंद गुस्से के एक तूफान में इकबाल जंग अपने दोस्त सुलेमान की तरफ घूमा, उसका गिरबान पकड़कर इस तरह घसीटा जैसे एक शिकारी कुत्ता एक बिल्ली को अपने पंजों में झंझोड़ता है। और इसी गलीस के आलम में उसने सुलेमान से चिल्लाकर कहा, अहमक इंसान, ये तुम्हें सहरो जादू का शौक कब से हो गया है? काश तुम इस शैतानी इल्म में दाखिल देने से पहले ही मर गए होते। मुझे छोड़ दो, सुलेमान हांफते हुए बोला। उसका चेहरा जो एक लाश की तरह सफेद हो गया था, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, उसकी मुठ्ठियां सख्ती से बंद थी। ऐसे लगता था कि वो एक गैर इंसानी जबरदस्त ताकत से काम लेकर खुद को रोके हुए था। शायद दूसरे ही लम्हे वो इकबाल पर घोंसों से हमला करता, लेकिन उसी वक्त असद ने, जो कि उन दोनों से ज्यादा कद आवर था, अपना एक एक ताकतवर हाथ उनमें से हर एक के शाने पर मजबूती से झुकाकर दोनों को अलग अलग कर दिया। ये क्या हमाकत है? क्या घास तो नहीं खा गए हो तुम दोनों? असद ने कहा। असद की पुरखुलूस मुलाजिम ने फौरन ही दोनों को संजीदा बना दिया था और इकबाल यकायक घूमकर रसदगाह के दूसरे गोशे की तरफ हट गया और अपनी पीठ मोड़कर इस तरह खड़ा हुआ जैसे अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। सुलेमान ने, जो किसी कदर कांप रहा था, अपने सर को हफीफ सा झटका दिया, अपने गिरबान को दुरुस्त करने लगा। अब
مجھے صاف صاف ہی کہنا پڑے گا۔ اس نے اقبال اور اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے تم میں سے کسی کو بھی آج رات یہاں آنے کے لیے مدعو نہیں کیا، اور میں اپنے عزیز ترین دوستوں کو بھی اس بات کا کوئی حق نہیں دے سکتا کہ میرے پرائیویٹ معاملات میں ہاں دخل کریں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں فوراً یہاں سے چلے جائیے۔ اقبال نے اپنے نیم سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ بدلا۔ اس کی حیرتناک غصے کا کوئی نشان اب اس کے چہرے پر موجود نہ تھا، اور وہ پھر اسی دلکش اور ممتاز شخصیت کا مالک نظر آتا تھا جو اس کے دوستوں کو اس قدر عزیز تھی۔ میں شرمندہ ہوں سلیمان، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنے بچے کو ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوا دیکھ کر ایک باپ جو کچھ کرتا ہے وہی میں نے اس وقت کیا ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں، سلیمان ناراضگی سے بڑبڑایا۔ بالکل ٹھیک، لیکن یاد رکھو اگر تم واقعی میرے بیٹے ہوتے اور اس وقت بھی تمہاری محبت میرے دل میں اس سے زیادہ نہ ہوتی جتنی کہ اب موجود ہے، اور اب اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنا بالکل بیکار ہے کہ تم ایک ایسا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو کہ اس سے زیادہ خطرناک کھیل دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک انسان نے کبھی نہ کھیلا۔ ذرا صبر کیجئے، اسد مسکرا کر بولا۔ میرا خیال ہے آپ بے حد مبالغہ سے کام لے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر سلیمان کچھ شعبدہ بازی کے تفریحی کھیل سیکھنا چاہتا ہے تو اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ تفریحی کھیل؟ نواب نے چونک کر سختی سے کہا، میرے عزیز دوست اسد، تم بالکل تاریکی میں ہو۔ یہ مانا کہ تم ہوائی جہازوں اور موٹر کاروں کو خطرناک تیزی سے دوڑانے میں بے حد بہادر ہو، لیکن معاف کرنا تم ہرگز اس کے اہل نہیں کہ سحر جادو جیسے قدیم شیطانی علوم کی ان طاقتوں کا اندازہ لگا سکو جو انسان کی روح کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس تعریف کا شکریہ، اسد مسکرایا، لیکن میں اتنا احمق نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایران اور مصر وغیرہ میں روحانی عملیات کا کافی دور دوڑا ہے، لیکن میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ روحانی عملیات کے شغل میں پھنس کر سلیمان جیسا ٹھوس عقل کا کوئی انسان پاگل ہو گیا ہو۔ سلیمان نے پھر اپنے سر کو حرکت دی اور بولا، بے شک اصل کا خیال درست ہے، آپ تو ہاں ہی رائے کا پہاڑ بنا رہے ہیں، لیکن اگر یہ بات ہے تو کیا تم آج رات ہمیں یہاں ٹہلنے اور اپنی کارروائیوں میں شریک ہونے کی اجازت دے سکتے ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ ہماری سوسائٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ اگر ہم ممبر نہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ زیریں منزل میں تمہارے جتنے دوست جمع ہیں ان میں سے بیشتر سے ہم لوگ پہلے ہی مل چکے ہیں، یقیناً وہ لوگ آج صرف ایک رات کے لیے ہماری موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے۔ نہیں، سلمان نے انکاریہ انداز میں سر ہلایا۔ حاضرین کی تعداد پوری ہو چکی ہے۔ خوب، یعنی تم لوگ وہاں پہلے ہی 13 کی تعداد میں موجود ہو، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ اچھا اب صاف صاف سنو، اقبال نے سلیمان کے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو سلیمان، تم اور اسد میرے بے حد بے تکلف اور گہرے دوست ہو۔ میرے ساتھ تم دونوں کی یہ شاندار دوستی اور بے تکلفی جن وجوہات کی بنا پر آج تک ترقی کرتی آئی ہے ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ میں تمہارے سامنے اپنی عمر کی پختگی اور تجربے کی وسعت کے متعلق فخر و غرور کا اظہار کرنے سے ہمیشہ ہی پرہیز کرتا رہا ہوں۔ یعنی میں نے کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا کہ چونکہ میں سنوں سال میں تم لوگوں سے بہت آگے ہوں اس لیے عقل و تجربے میں تم سے افضل ہوں، لیکن آج رات مجھے مجبوراً اپنے اس اصول کو توڑنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب کہ میں نے اور تم نے اسکول کی تعلیم سے فراغت پا کر عملی زندگی میں قدم رکھا، آج تک کی پوری مدت پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ میری یہ شعوری زندگی تمہاری شعوری زندگی سے 3 گنا لمبی ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ میں نے کبھی آج سے پہلے تمہیں یہ نہیں بتایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس زمانے میں مشرق وسطیٰ کے ممالک اور تبت اور برما وغیرہ میں سیر و سیاحت کی زندگی گزار رہا تھا، میں نے ان پر اسرار علوم کا بہت گہرا مطالعہ کیا، لہٰذا تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ وسیع تجربے اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، ایک ایسی التجا کہ جو میں نے آج تک زندگی میں کسی چیز کے لیے نہیں کی۔ یوں سمجھو کہ تم جس چیز کی طلب و تلاش میں مشغول ہو، خدارا اس کو چھوڑو، ابھی اسی وقت فوراً اس مکان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو۔ 1 منٹ کے لیے ایسا معلوم ہوا کہ سلمان ایک پس و پیش میں پھنس گیا ہے۔ اپنے بزرگ دوست اقبال کی قوت فیصلہ، معاملہ فہمی اور وسیع علم و تجربے پر جو اعتماد یقین سلیمان کو تھا، اس کے قلب میں اقبال کی جو محبت پوشیدہ تھی، یہ تمام چیزیں مل کر اسے مجبور کر رہی تھی کہ اقبال کی تجویز کو منظور کر لے۔ لیکن اچانک طوفان کی دلکش آواز اپنی نرمی اور موسیقی لیے ہوئے بلند ہوئی اور سکوت کو توڑتے ہوئے نیچے کی منزل سے اوپر رسد گاہ تک آئی۔ تومان اس کو پکار رہا تھا، سلیمان، دوسرے لوگ بھی آ گئے ہیں، اب وقت ہو گیا ہے۔ آ رہا ہوں، سلیمان نے جواب میں پکار کر کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دونوں دوستوں کی طرف دیکھا جن کے ساتھ اس نے کسی زمانے میں انقلابی سرگرمیوں کے دوران اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے اقبال جنگ اور اسد سے کہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے اسے کافی کوشش کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے سن ہی لیا،
اب اس کا وقت گزر چکا کہ میں اپنا راستہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ واپس چلا آؤں، تو پھر ہمیں بھی یہاں ٹھہرنے دو میرے عزیز۔ نواب نے استدعا کی۔ نہیں، مجھے افسوس ہے۔ سلیمان کے لہجے میں ایک نئی سختی ابھر آئی۔ میں مجبور ہوں کہ آپ لوگوں کو رخصت کر دوں، یہ ضروری ہے۔ بہت بہتر۔ یہ کہتے ہوئے اقبال نے قدم آگے بڑھایا جیسے وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہو، لیکن یکایک ایک ناقابل یقین صورت کے ساتھ اس کا بازو تڑپ کر پیچھے ہٹا اور دوسرے ہی لمحے میں اس کا گھونسا پوری قوت کے ساتھ سلیمان کے جبڑے کے نیچے پڑا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ سلیمان کو سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہ مل سکا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے قدم فرش سے اوپر اٹھے، اس کے بعد فوراً ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا اور چکنے فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اسد حیرت سے چلا پڑا۔ نہیں، اقبال نے سلیمان کے بے حس و حرکت جسم کے قریب دوزانو ہوتے ہوئے کہا، ہمیں اس کو یہاں سے نکال کر لے جانا ضروری ہے۔ اس کی حماقت سے اس کو بچانے کا صرف یہی طریقہ ہے، یہ بحث کا وقت نہیں، جلدی کرو۔ اسد کو سرگرم عمل کرنے کے لیے نواب کی الفاظ کافی تھے۔ وہ نواب کے ساتھ خوفناک اور خطرناک مرحلوں میں اتنی بار رہ چکا تھا کہ اس کے احکام اور فیصلوں کی معقولیت پر شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اس کا فعل و عمل بظاہر کتنا ہی عجیب و غریب کیوں نہ معلوم ہو، ایک ہی پرسار اور طاقتور کوشش میں اس نے سلیمان کے بے حس و حرکت جسم کو گھسیٹ کر اپنے شانوں پہ لادا اسے اٹھائے ہوئے زینے کی طرف چل پڑا۔ ٹھہرو، نواب نے حکم دیا۔ اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، پہلے میں جاؤں گا تاکہ ہمیں کوئی روکنے کی کوشش کرے تو اس سے نبٹ سکوں۔ تم سلیمان کو کار تک لے چلو، سمجھے؟ لیکن وہ سب لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے تو کیا ہوگا؟ آپ تنہا اس کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ ایسی صورت میں تم سلیمان کو چھوڑنا، میں کسی نہ کسی طرح اسے باہر نکالے جاؤں گا، تم حکم میں میری حفاظت کرو گے۔ آؤ۔ اقبال آگے آگے چلا، اس طرح وہ دونوں پہلے زینے سے رنگتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ اب وہ دوسری منزل پر تھے۔ اقبال یہاں رکا، احتیاط کے ساتھ اس نے چھجے کے جنگلے پر سے جھانک کر نیچے کی طرف نظر ڈالی۔ نیچے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسد، نواب نے سرگوشی میں کہا، ہاں؟ اگر وہ سیاہ فام خدمتگار جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا سامنے نمودار ہو جائے تو خدا کے لیے اس کی طرف مت دیکھنا، اس کے ہاتھوں پر نظر رکھنا، اس کے پیٹھ پر گھونسا رسید کرنا۔ بالکل۔ وہ ایک زینے سے ہو کر دوسرے زینے سے اتر کر نیچے پہنچے۔ بالکل خالی زینہ تھا، البتہ دوسرے دروازے میں سے کچھ لوگوں کے بات چیت کرنے کی ایک مبہم سی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جلدی کرو، نواب بولا۔ سلیمان کو تلاش کرنے کے لیے تمان کسی وقت بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسد نے کہا اور اپنے بھاری وجود کو نیچے کمر دوہری کیے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ لیکن نواب نے ابھی خال کو نصفی عبور کیا تھا کہ اچانک آہٹ ابری۔ غلام گردش میں سے اچانک گونگا خدمتگار ظاہر ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا۔ اس کے سیاہ چہرے پر شدید استجاب نمایاں تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پینترا بدل کر نواب کے قریب سے صاف نکل گیا اور ایک کالے سانڈ کی طرح اپنا سر جھکا کر اس نے پورے وحشیانہ جوش و غضب کے ساتھ اسد پر حملہ کیا۔ خبردار! اقبال نے ڈانٹ پلائی۔ اگرچہ گونگا حبشی بجلی کی طرح تڑپ کر جھانسا دے گیا تھا، لیکن اقبال بھی بجلی سے کچھ کم نہ تھا۔ اس نے اپنے نزدیک سے گزرتے وقت سیاہ فام خدمتگار کی کلائی پکڑ لی تھی۔ سیاہ کلائی پر اپنے جسم کا پورا بوجھ ڈالتے ہوئے اقبال طوفانی بگولے کی طرح گھوما، اپنی پوری قوت سے اس قدر زبردست جھٹکا دیا کہ حبشی کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ لٹو کی طرح چکراتا ہوا سر کے بل دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک دھماکے کے ساتھ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو حبشی خدمتگار کے منہ سے ایک بھاری سی کراہ نکلی اور وہ فرش پر لڑک گیا، لیکن وہ پھر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ دیوان خانے کی سمت جھپٹا۔ اسد اور نواب اسے بیشتر ہی اپنے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ گئے تھے اور باقی دیوار میں لگے ہوئے دروازے سے گزر کر باہر گلی میں جا پہنچے تھے۔ خدا کا شکر ہے، نواب نے اپنی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ مکان میں جو شیطانی غول جمع ہے وہ ہمیں مار ڈالتا اور ہمیں سلیمان کو ہرگز زندہ نہ لے جانے دیتا۔ اپنی مصلحت تو آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ اسد نے سلیمان کو پچھلی نشست پر سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ گھر چلو۔ نواب نے ڈرائیور کو حکم دیا جو اس تمام کارروائی کو خیرت زدہ نظروں سے تک رہا تھا۔ اس کے بعد نواب نے مسکرا کر اسد کی طرف دیکھا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں خطرات جھانکتے محسوس ہوتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم مجھے اس وقت کچھ پاگل سمجھ رہے ہوگے، وہ بولا، لیکن تم تاریکی میں ہو، تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ خطرات کا اندازہ لگا سکو اور یہ محسوس کر سکو کہ یہ پورا ڈرامہ کس قدر خوفناک ہے۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ چند منٹ ہی یہ لوگ خاموش تنگ سڑکوں کو، تاریکی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے اور ایک بار پھر روشن چہراؤں سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آخرکار ان کی کار گرین اسٹریٹ میں شاہین مشین کے سامنے آ کر رکی۔ سلیمان اب تک بے ہوش تھا۔ سلیمان کو میں خود ہی اٹھا کر لے جاؤں گا، اسد نے کہا۔
اس معاملے میں نوکروں کو جتنا کم استعمال کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس نے سلیمان کو ایک بچے کی طرح اپنے بازو پہ اٹھایا، سیدھا زینے پر چڑھتا ہوا اس منزل تک پہنچا جہاں نواب جنگ کا فلیٹ واقع تھا۔ نواب کچھ دیر کے لیے نیچے عمارت کے پھاٹک کے درمیان کے پاس رکا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ بے ہوش شخص اس کا ایک دوست ہے جو اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ چند منٹ کے بعد وہ بھی اوپر فلیٹ میں آیا، اسد سے بولا، اس کو مطالعے کے کمرے میں آرام سے لٹاؤ، میں بے ہوشی دور کرنے کا کچھ سامان باتھ روم سے لے کر ابھی آتا ہوں۔ اسد نے اس حکم کی تعمیل کی اور مطالعے کے کمرے میں سلیمان کو اٹھا کر لے گیا۔ گرین اسٹریٹ میں اقبال کا یہ فلیٹ ایک قابل دید شے تھا۔ جن لوگوں کو یہ فلیٹ دیکھنے کا اعزاز نصیب ہوا وہ اس کو مشکل سے ہی بھول سکتے ہیں۔ فلیٹ کی یہ خصوصیت دلکشی محض اس لیے نہ تھی کہ وہ بہت وسیع تھا اور بے حد آراستہ تھا، بلکہ اس لیے کہ اقبال چند نے اس میں نایاب اور حسین چیزوں کا ایک ذخیرہ بھر دیا تھا۔ ایک طرف پیتل کے ایک بڑے کنول پر مہاتما بدھ کا ایک نادر روزگار مجسمہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا، یہ مجسمہ تبت سے حاصل کیا گیا تھا۔ دوسری طرف قدیم یونان کے بھرنجی مجسمے دعوت نظر دے رہے تھے، نہایت حسین طراز کی نازک اصفہانی تلواریں، زرکار اور جواہر نگار مراکشی پستول، دنیا کی قدیم ترین قوموں کے عبادت خانوں میں کام آنے والے پر اسرار ظروف جن پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، اور خاطی دان کی قدیم صنعت کے مشرقی نمونے اور نہ جانے کیا کیا۔ اسد نے سلیمان کو ایک بڑے اور چوڑے صوفے پہ لٹایا اور اپنے چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس فلیٹ کو کئی بار دیکھنے کے باوجود اس کے ساز و سامان میں اس کی دلچسپی کم نہ ہوئی تھی۔ مطالعے کا کمرہ بھی محسوس واردات سے آراستہ تھا۔ دیواروں کے برابر شانوں کی اونچائی پر خوبصورت جلدوں والی کتابوں کی صاف ستھری قطاریں چنی ہوئی تھی، ان کے درمیان ادھر ادھر قدیم رنگین تصویریں نظر آتی تھی جو فن مصوری کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کے اوپر مناسب مقامات پر بے بہا تاریخی دستاویزات اور نقشے آویزاں تھے۔ نواب اقبال جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں بلور کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس شیشی کو اس نے سلیمان کی طوطے کی چونچ جیسی ناک کے نیچے دبا دیا۔ آج رات اس سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، وہ بولا، میں اسے صرف اس حد تک ہوش میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کو پھر سو جانے پر مائل کر سکوں۔ آپ کی کوئی بات آج کی رات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کو محمل نہ سمجھو، میں چاہتا ہوں کہ ان شیطانوں کے خلاف خود انہی کے ہتھیاروں سے جنگ کروں۔ سکون سے دیکھتے جاؤ۔ سلیمان کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی، اس کی آنکھیں تھر تھرا کر کھلی۔ اقبال نے فوراً ہی اپنی جیب میں سے ایک چھوٹا سا گول آئینہ نکالا، لیمپ کو اور قریب لاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، سلیمان، اوپر میرے ہاتھ کی طرف نظر اٹھاؤ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی نواب نے آئینے کو سلیمان کی پیشانی سے تقریباً 18 انچ کے فاصلے پر اور اس کی آنکھوں سے کسی قدر اوپر اس طرح اٹھایا کہ لیمپ کی روشنی آئینے پر پڑتی اور پھر آئینے سے اس روشنی کا عکس سلیمان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر پڑ رہا تھا۔ آئینے کو تھوڑا سا نیچے کر لو، اسد نے کہا، اس طرح اوپر کی طرف دیکھنے سے اس کی آنکھوں پر زور پڑے گا۔ خاموش، نواب نے تیزی سے کہا۔ سلیمان، اوپر نظر اٹھاؤ اور میری بات سنو۔ تمہیں کافی چوٹ لگی ہے اور تمہارا دماغ پریشان ہے، لیکن تمہارے دوست تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں کسی مزید پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سلیمان نے پھر ایک بار آنکھ کھولی، اس کو اوپر آئینے کی طرف اٹھایا، آنکھیں اسی حالت میں جم کر رہ گئی۔ میں تمہیں نیند کی پرسکون آغوش کے سپرد کرنے جا رہا ہوں، اقبال جنگ نے اسی نرم لہجے میں کہا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور جب تم بیدار ہوگے تو درد اور تکلیف سے آزاد ہو چکے ہوگے۔ ابھی ایک لمحے میں تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تب تمہیں اپنے دماغ کی حالت بہتر محسوس ہوگی۔ مزید نصف منٹ تک وہ صبر و استقلال کے ساتھ آئینے کا عکس سلیمان کی آنکھوں میں پردہ بصارت پر ڈالتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خالی ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں آئینے میں رکھی، اس طرح کہ اس کی ہتھیلی کا رخ سلیمان کی طرف تھا، اور پھر اسی حالت میں نہایت آہستہ آہستہ اس نے آئینے کی طرف سے سلیمان کی گھورتی ہوئی آنکھوں کی طرف اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی جیسے وہ کسی چیز کو سہلا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ سلیمان کی آنکھوں کو چھوتا، آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ اب تم سو جاؤ، اس نے اپنا سلسلہ کرام جاری رکھا، اور کل صبح 10 بجے سے پہلے بیدار نہ ہونا۔ بیدار ہوتے ہی تم سیدھے میرے پاس آؤ گے، یا تو یہاں اسی جگہ یا میری خوابگاہ میں، اور تم کسی سے بھی بات نہیں کرو گے اور نہ مجھ سے ملاقات کرنے سے قبل کسی خط کو یا کسی پیغام کو پڑھنے کی کوشش کرو گے جو اس اثنا میں تمہارے لیے لایا گیا ہو۔ اقبال ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے آئینہ نیچے رکھا، سلیمان کا ایک بازو اوپر اٹھایا، اوپر کی طرف، یہاں تک کہ وہ سر کے اوپر سیدھا بلند ہوا۔ اس کے بعد اس نے بازو کو چھوڑا، لیکن بازو نیچے نہیں گرا بلکہ ہوا میں اسی طرح سیدھا اور سختی کے ساتھ قائم رہا۔ بالکل ٹھیک، نواب نے مسرور لہجے میں اسد سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ سلیمان اتنی جلدی ہی ہمدردی کی مصنوعی نیند کی دوسری منزل پر پہنچ گیا ہے، اور اس حالت میں وہ ٹھیک وہی کچھ کرے گا جس کا اسے حکم دیا جائے گا۔ یہ عمل حیرت ناک حد تک آسان ثابت ہوا ہے۔ اس وقت غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ سلیمان سے
پہلے ہی ایک نیم شعوری کیفیت میں تھا۔ آپ اس غریب کو کٹ پتلی کی طرح نچا رہے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ اسد نے ناپسندیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی جگہ کوئی اور شخص ایسا کرتا تو میں ہرگز اس کی اجازت نہ دیتا۔ لا علمی کی وجہ سے تم ایک بے بنیاد بدزنی کا شکار ہو گئے ہو۔ اقبال نے کہا، یہ کوئی ناپاک اور ناپسندیدہ شے نہیں، یہ ایک علم ہے، ایک طاقت ہے، اور اگر اس کا استعمال کرنے والا ایک معقول اور صحیح انسان ہو تو تکلیفوں اور بیماریوں کو دور کرنے میں یہ عمل عظیم ترین قوت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عجلت کے ساتھ اپنی میز کے پاس پہنچا، ایک دراز کا قفل کھول کر اس نے کوئی چیز نکالی۔ اس کے بعد وہ پھر سلمان کے پاس آیا اور اسی نرم اور دھیمی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، سلیمان اب آنکھیں کھولو اور اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ سلیمان نے فوراً ہی اس حکم کی تعمیل کی اور اسد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ بالکل بیدار اور نارمل حالت میں نظر آتا تھا۔ محض اس کے چہرے پر کوئی کھوئی اور خالی حالی سی کیفیت اس بات کا مظہر تھی کہ وہ اپنے ہوش میں نہ تھا۔ نواب نے جو چیز کی دراز میں سے نکالی، جب اس کو سلیمان کی طرف بڑھایا تو سلیمان نے کسی حیرت یا پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا زری ستارہ تھا جس میں بیش قیمت پتھر جڑے ہوئے تھے اور ایک ریشمی فیتے میں آویزہ تھے۔ ستارے پر تعویذ کی قسم کے کچھ نقوش کندہ تھے اور ان کے وسط میں سواتیکا کا نشان تھا، جیسا کہ ہٹلر کے دور حکومت میں نازی جرمنی نے اپنے قومی پرچم کے لیے انتخاب کیا تھا۔ سلیمان، نواب نے کہا، اس مقدس ستارے کے ذریعے میں تمہیں نورانی قوت کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ جب تک تم اس کو پہنے رہو گے اس وقت تک زمین، ہوا، آگ یا پانی کی کوئی مخلوق یا کوئی طاقت تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ عجلت کے ساتھ اس نے یہ تعویذ سلیمان کی گردن میں باندھا اور بولا، اب تم اس خوابگاہ میں جاؤ گے جو تمہارے لیے خالی ہے۔ وہاں جا کر تم گھنٹی کے ذریعے میرے خدمتگار حمید کو بلاؤ، اسے بتا دو کہ آج رات تم اسی جگہ قیام کر رہے ہو۔ وہ تمہیں تمہاری ضروریات کی ہر ایک چیز مہیا کر دے گا، اور اگر حالیہ بے ہوشی کی وجہ سے تمہیں اپنا حلق خشک محسوس ہو تو حمید کو حکم دو کہ وہ تمہاری واسطے کوئی لطیف اور مفروح قسم کی چیز پینے کو لے آئے، لیکن یاد رکھو تمہیں کوئی شراب یا الکوہل والی کوئی چیز طلب نہیں کرنی چاہیے۔ خدا تمہیں سکون عطا کرے، تمہیں اور تمہارے تمام ماحول کو بھی۔ اچھا، اب جاؤ۔ سلیمان فوراً کھڑا ہوا، یکے بعد دیگرے اپنے دونوں دوستوں کی طرف نظر ڈالی۔ شب بخیر، اس نے مسرور لہجے میں اپنے محسوس فطری تبسم کے ساتھ کہا، صبح کو اب دونوں سے ملاقات کروں گا، اور یہ کہتا ہوا وہ مستدی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا، لیکن وہ اس وقت نیند میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اسد نے کسی قدر سہمے ہوئے انداز میں کہا، کیا واقعی وہ خواب بیتا ہے؟ بے شک سلمان ہیپٹزم کی مصنوعی نیند میں ڈوبا ہوا ہے، اقبال سنگ نے کہا، لیکن کل صبح جب وہ بیدار ہوگا تو آج رات کی تمام باتیں اسے یاد آ جائیں گی، کیونکہ اس کی نیند اتنی گہری نہیں کہ میں اسے تمام باتیں بھول جانے کا حکم دے سکتا۔ در حقیقت میں اس پر اتنی گہری مصنوعی نیند طاری کرنے سے معذور ہوں کیونکہ میں نے پہلی بار ہی آج اس پر ہیپٹزم کا عمل کیا ہے۔ ایک نئے مسئلے پر اتنا گہرا اثر ڈالنے کے لیے کافی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب تو مجھے ڈر ہے کہ کل صبح کو بیدار ہونے پر سلیمان بہت ہی ناراض ہوگا۔ اسد نے کہا، شاید آپ یہ بھول گئے کہ سلیمان یہودی نسل سے ہے اور وہ اپنے گلے میں اس ستارے کو پہننا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، کیونکہ ستارے کے وسط میں سواتیکا کا نشان بنا ہوا ہے، اور یہ نشان ہٹلر اور نازی جرمنی کا تھا جہاں یہودیوں پر بے پناہ ظلم کیے گئے تھے۔ عزیز دوست، اقبال چنگ نے شفقت سے کہا، خدا کے لیے اپنے ذہن کو قومی اور نسلی تعصب اور بد نظری سے تنگ بنانے کی کوشش مت کرو۔ سواتیکا کا نشان نہ تو ہٹلر اور نازی جرمنی کی ملکیت ہے اور نہ ہی کسی اور قوم کی۔ سواتیکا کا نشان دراصل ستارہ کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور یہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں دانش مندی اور راز خیالی کا سب سے قدیم نشان ستارہ ہی مانا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ایک ملک کا اور ہر ایک قوم نے ستارہ کا نشان کسی نہ کسی شکل میں ضرور استعمال کیا۔ ان میں سے ایک شکل سواتیکا کی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سلیب کا نشان بھی ستارے کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ عام طور پر سلیب کو خالص مسیحی نشان مانا جاتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اولاد سے ہزاروں سال پہلے سلیب کا نشان قدیم مصر میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ نازیوں نے سلیب کا نشان جرمنی کے لیے صرف اس لیے پسند کیا کہ یہ نشان قدیم آریہ قوم سے متعلق جانا جاتا ہے، اور ہٹلر کا مقصد یہ بھی تھا کہ آریائی نسل کے ایک بڑے حصے کو متحد بنا دے۔ اس نے یہ نشان اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، ٹھیک جس طرح اسپین کی قدیم مذہبی عدالتوں نے سلیب کا نشان محض دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو یا آزاد خیال مسیحیوں کو دہشتناک مظالم کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کسی چیز کے غلط استعمال سے اس چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ یہ سب نشانات ستارے کی تبدیل شدہ مختلف شکلیں ہیں، اور ستارے کی نشان کے اصلی معنی دانش مندی اور راز خیالی ہیں۔ آپ کا دعویٰ قابل قبول سے ہی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسد نے کہا۔ کل صبح اپنے
اس نشان کو دیکھ کر سلیمان کو ناگوار ضرور ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، میری حقیقی تشویش کا سبب تو آپ کی یہ تمام حرکات ہے جو آپ رات کرتے رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آخر آپ یہ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ میرے علاوہ کوئی اور بھی شخص آپ کو ایسی حرکت کرتا دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ آپ کو پاگل ہونے کی سیر کرانی چاہیے۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ اقبال مسکرایا، وہی بزرگانہ اور شفقت آمیز مسکراہٹ۔ آج رات جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ یقیناً اس 20ویں صدی میں ایک عجیب چیز محسوس ہونی چاہیے۔ عجیب احساس ہے نا تمہارا؟ اقبال جنگ بولا، لیکن میرے دوست یہ معاملہ اتنا سرسری اور معمولی نہیں، اس سے سکون سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آؤ تھوڑا سا قہوہ پیا جائے اور پھر اس مسئلے پر اطمینان سے گفتگو کریں۔ آپ اس کو محض عجیب کہتے ہیں؟ اسد نے کہا، ارے صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ایک حقیقت ہوتی تو ایک ایسی حقیقت ہوتی جو یکسر خلاف عقل اور بالکل لغو قرار دی جاتی، بالکل محمل، محض ایک خواب پریشان، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ حقیقت نہیں۔ سحر و جادو کے متعلق یہ تمام شور و غل اور بے سروپا عقائد، اب یہ تمام بے تقی اور لچر باتیں، یہ بیچارے سلیمان کی گردن میں احمقانہ تعویذ یا جادو کے نقش لٹکانا، یہ سب کچھ شروع سے آخر تک ایک ڈھونگ نہیں تو کیا ہے؟ کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ نواب نے تھرماس میں سے قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا اور مسکرایا۔ اچھا ذرا تم یہ بتاؤ کہ آج سلمان نے جو حیرت انگیز اور خلاف توقع طرز عمل اختیار کیا، اس کی ترجیح تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے طرز عمل کو عجیب نہیں مانتے؟ بے شک عجیب مانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا عجیب نہیں تھا جتنا کہ آپ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ میرے زاویہ نظر سے یہ مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے، اسد نے کہا۔ میرے خیال میں سلیمان نے روحانیت یا اسی قسم کا کوئی اور شغل اختیار کر لیا ہے۔ آج کل بھی ایسے سنجیدہ اور سمجھدار انسانوں کی کمی نہیں جو اس طرح کی مشاغل تفریح و دلچسپی کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سلمان کو کسی چیز کا شوق ہو جاتا ہے تو اس کا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دن میں دنیا کی باقی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مدت سے وہ آپ کی طرف سے غافل اور بے نیاز رہا اور آپ سے ملاقات تک نہیں کر سکا۔ اس کے بعد آج رات کے واقعات پر غور کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی ضیافت پر نہ آنے والا یہ بے حد صدمہ تھا، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی ایک روحانی نشست یا حاضرات وغیرہ کا انتظام اور تعین کر چکا تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکا اور نہ اس نشست کو ملتوی کر سکا۔ ایسی حالت میں ہم دونوں اس کے مقام پر اچانک نازل ہو جاتے ہیں جہاں اسی روحانیت وغیرہ سے دلچسپی رکھنے والے اس کے کچھ دوست جمع ہیں۔ فطری طور پر سلیمان یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرے کہ اس نے اپنے مکان میں ان عجیب اور نرالی شکل و صورت کے مہمانوں کو کیوں جمع کر رکھا ہے، لہٰذا وہ فوراً ایک کہانی تیار کرتا ہے کہ یہ لوگ ایک سوسائٹی کے ممبر ہیں جن کا تعلق علم فلکیات سے ہے۔ اس صورتحال میں جو بالکل فطری اور سادہ تھی، آپ ایک عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ضرورت سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھ ڈالی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے دماغ میں جادو، جن بوت اور پریوں کی وہ تمام کہانیاں بھی اب تک جمع ہیں جو آپ نے بچپن میں اپنی نرس سے یا اپنی دادی اماں سے سنی ہوں گی۔ لہٰذا آپ کے دماغ میں ایک عجیب خیال سما جاتا ہے جو آپ کے ذہنی توازن پر اس پوری طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ اچانک پوری بہادری اور قوت سے کام لے کر بیچارے سلیمان کے جبڑے کے نیچے ایک زبردست گھونسا رسید فرما دیتے ہیں۔ بالکل درست، اقبال جنگ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی توقع تھی کہ تم اس پورے معاملے کو اسی روشنی میں دیکھو گے۔ تم سے اس سے زیادہ کی امید رکھنا ہی غلط ہے، لیکن آؤ ہم شروع سے اس پر غور کریں۔ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرو گے کہ سلیمان کو اپنی ضرب سے بے ہوش کر دینے کے بعد میں نے اس کو نیند میں ڈبونے کے لیے ایک پراسرار اور غیر معمولی قوت کا استعمال کیا، اور سلیمان میری اس غیر معمولی اور عجیب قوت سے متاثر ہو کر اتنی آسانی سے نیند میں خوشی خوشی ڈوبا کہ ایک بار بھی اس نے کوئی حلقے سے احتجاج نہیں کیا؟ بے شک، اسد نے کہا، اب تو ڈاکٹر لوگ بھی ہیپٹازم یا تنوین کے اثرات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو تم یہ مانتے ہو کہ میں نے سلمان کو ہیپٹازم کے عمل سے مسحور کر دیا تھا؟ ہیپٹازم کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو جادو کہا جا سکے۔ بہرحال مجھے اس کی تسلیم کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سلیمان ہیپٹازم کے اثرات کے تحت نہ ہوتا اور صحیح معنوں میں بیدار اور باشعور ہوتا تو اپنے گلے میں یہ سواتیکا والا ستارہ پہننا کبھی گوارا نہ کرتا۔ شکریہ، اقبال جنگ مسکرایا۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دونوں کم از کم اس خیالی نقطے پر خیال کریں کہ بعض ایسی پراسرار قوتوں سے کام لیا جا سکتا ہے جن کو ایک معمولی درجے کا انسان بالکل نہیں سمجھتا۔ بے شک، لیکن فرض کیجئے
کہ اس عمل کی قوت کا یہی نسبتاً معمولی سا کرشمہ جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا اگر کچھ ویشی اور جاہل لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا جنہوں نے کبھی اس عمل کا نام بھی نہیں سنا تو کیا لوگ اس کو جادو تصور نہ کرتے؟ یقیناً بے شک جاہل اور ناواقف لوگ اس عمل کو اب بھی جادو خیال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اچھا اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ اقبال نے کہا اگر میں اسی پر اسرار قوت کو ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کر کے ایک اس سے بھی زیادہ بڑا کرشمہ پیش کروں، مثلاً میں اس کمرے کے فرش سے اپنے جسم کو کئی انچ اوپر اٹھاؤں تو تم اس کو کیا کہو گے؟ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے لفظ جادو استعمال کرنا پسند نہ کرو، لیکن یقیناً تم میرے اس کرشمے کو افعال کی اسی فہرست میں شامل کرو گے جس میں وحشی اور جاہل لوگ اس سے آسان تر کرشمہ کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ فعل ایک ایسا فعل ہوگا جسے تم ہمیشہ سے ناممکن خیال کرتے رہے ہو۔ بالکل صحیح، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کرشمہ ناممکن نہیں۔ میں اس علم و فن میں اتنا ماہر نہیں ایسا کمال دکھا سکوں، لیکن کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے کہ میں نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار؟ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا، اسد نے کہا، لیکن میں نے ان معاملات کے متعلق جو کچھ سنا اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو زمین سے بلند ہوتے دیکھا، وہ محض شعبدہ بازی ہی ہوں گے۔ در حقیقت وہ زمین سے نہیں اٹھے تھے، ان کے قدم ہرگز زمین سے جدا نہ ہوئے۔ اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے حاضرین پر ہیپنوٹزم کا عمل کیا جس کو عام زبان میں نظر بندی کہا جاتا ہے، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ واقعی فرش سے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ کیا آپ نے شعبدہ بازو کے اس کمال کے متعلق نہیں سنا؟ وہ ایک بندہ ہوا راستہ ہوا میں اچھال دیتے ہیں اور پھر اس پر چڑھتے ہوئے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ یہ بھی ایک شعبدہ بازی ہے۔ یہی صحیح، لیکن تمہاری اس تجویز سے میرا استدلال رد نہیں ہوتا۔ اقبال جنگ نے کہا تمہیں یہ تسلیم ہے کہ سلیمان کو اپنے حکم کا غلام بنانے کے لیے میں ایک پراسرار نامعلوم قوت سے کام لے سکتا ہوں، اور اسی قوت سے مجھ سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کر کے ایک جوگی یہ کمال دکھا سکتا ہے کہ سینکڑوں تماشائی کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر یہ سمجھنے پر مجبور کر دے کہ وہ ہوا میں معلق کھڑا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہیں یہ تسلیم ہے کہ اس طرح کی کوئی طاقت واقعی موجود ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا شخص جس قدر زیادہ ماہر ہوگا اتنے ہی زیادہ وسیع پیمانے پر اس کو کامیابی سے استعمال کر سکے گا۔ بے شک، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ کیوں؟ اس میں حد کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ تم بظاہر اس چیز کو ناممکن سمجھتے ہو کہ ایک انسان ہوا میں معلق کھڑا ہو جائے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ بات واقعی ناممکن ہو۔ اگر تم آج سے 100 سال بیشتر زندہ ہوتے اور کوئی شخص تم کو کوریڈور اور وائرلیس کے متعلق یقین دلانے کی کوشش کرتا تو کیا تم وائرلیس کے کمالات کو ناممکن قرار دیتے؟ 100 سال پہلے جو ناممکن تھا وہ آج ممکن ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم آج جس کو ناممکن سمجھتے ہو وہ بھی دراصل ممکن ہی ہو۔ بے شک، اسد اچانک سیدھا ہوا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہیپنوٹزم کو میں جادو نہیں تسلیم کرتا، یہ تو صرف انسان کے ارادے کی قوت کا ایک کرشمہ ہے۔ شکریہ، اب کہی ہے تم نے اصل بات، اقبال فاتحانہ بولا۔ ارادے کی قوت دو طرح کی ہوتی ہے، قوت خیر اور قوت شر۔ یہ تمام مسئلہ لبے لباب ہے۔ انسان کی قوت ارادی ایک ریڈیو سیٹ کی طرح ہے کہ ریڈیو سیٹ کی سوئی کو اگر مناسب میٹر پر لگا دیا جائے تو وہ فوراً فضا میں پھیلی ہوئی غیبی لہروں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر قوت ارادی کو مناسب ترتیب دی گئی ہے تو وہ اس غیر مرئی اور غیبی اثر کو قبول کرتی ہے جو کہ ہمارے چاروں طرف چھایا ہوا ہے۔ غیبی اثر، یہ الفاظ یقیناً میں نے پہلے بھی کہیں سنے ہیں، صرف سنے ہوں گے۔ ایک بہت ہی بلند مرتبہ رکھنے والی دماغی ماہر نے، جو کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے دماغی ہاسپٹل میں اعلیٰ ترین منصب کا مالک ہے، اس کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام غیبی اثر ہے۔ اس کتاب میں اس نے جن حیرت ناک باتوں کا یقین دلانے کی کوشش کی ان کا 10واں حصہ بھی ابھی تک میں نے تم کو نہیں بتایا۔ تب تو حیرت ہے کہ اس شخص کو پاگل خانے میں کیوں بند نہیں کر دیا گیا۔ تم بالکل بچے ہو اسد میاں، اقبال نے کسی قدر ملول تبسم کے ساتھ کہا۔ کوشش کرو اور اپنے دماغ کو وسیع بناؤ میرے دوست۔ کیا تم ان موضوع پر ایمان رکھتے ہو جو مختلف زبانوں میں پیغمبروں نے دکھائے ہیں؟ بے شک۔ اور کیا تم ان خیرتناک کرامات پر اعتقاد کرتے ہو جو کہ ان پیغمبروں کے ممتاز پیروکاروں نے یا خدا پرست درویشوں اور ولیوں نے دکھائے ہیں؟ یقیناً، لیکن ان لوگوں کو خدا کی طرف سے کچھ خصوصی قوتیں عطا کی گئی تھی۔ بالکل صحیح، نواب نے کہا، کچھ خصوصی قوتیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم یہ تسلیم نہیں کرو گے کہ مہاتما بدھ اور ان کے چیلوں نے بھی اسی قسم کے معجزے دکھائے تھے۔ کیوں نہیں؟ دنیا کے بیشتر وسیع خیال لوگ اب اس بات پر متفق ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ بھی اپنے زمانے کے ایک پیغمبر ہوں گے اور ان کا بھی ایک خاص قسم کی قوت عطا کی گئی ہوگی۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ ہر قوم میں خدا کا ایک رسول پیدا ہوا ہے۔
نواب نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت پر سہارا لیتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے کہ آخر کار ہماری گفتگو ایک واضح نتیجے پر پہنچتی معلوم ہوتی ہے۔ لفظ جادو کو فی الحال نظر انداز کرو کیونکہ تم کو اس پر اعتراض ہے، اور صرف موضوع پر غور کرو۔ اگر تمہیں یہ تسلیم ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف انسانوں نے، جن کے درمیان صدیوں کا زمانہ حائل ہے، اپنی غیر معمولی قوتوں کو ذریعے معجزے دکھائے ہیں، اور ان کے چند خصوصی شاگردوں یا پیروکاروں نے بھی اسی طرح اپنے تقدس پاکیزگی کے ذریعے ان محسوس قوتوں سے کام لے کر کچھ کرامات پیش کی ہیں، تو تم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ روحانیت کے کچھ دوسرے ماہرین نے بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں اسی طرح کے کچھ کارنامے دکھائے ہوں گے، اور اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ انسان کے وجود سے باہر ایک ایسی پر اسرار قوت واقعی موجود ہے جو کسی خاص مذہب کے لیے محدود نہیں، بلکہ اس قوت کو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس سے اپنا تعلق اور ربط قائم کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسد نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اس سے انکار نہیں۔ شکریہ۔ اقبال سنگ نے کہا، اچھا آپ اب تھوڑا سا کہوہ پی لیں، اس کے بعد میرا دماغ جام ہو جاتا ہے، آپ زحمت نہ کیے، پیالیاں میں بھر کر پیش کر دوں گا۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کہوہ اڈیلتے ہوئے بولا، کچھ بھی ہو، آپ کا استدلال ادھورا ہی ہے۔ اگر بہت سے نیک انسانوں کو خدا نے غیر معمولی اور فوق الفطرت قوتیں عطا کی ہیں، تو اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ سحر اور جادو بھی واقعی ایک حقیقت ہے۔ تو کیا واقعی تم جادو پر یقین نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں، موجودہ زمانے میں کوئی بھی یقین نہیں رکھتا۔ کیا واقعی؟ اقبال سنگ طنزیہ مسکرایا۔ کیا تاریخ کے صفحات میں تم نے ان مجرموں کا حال نہیں پڑھا جن پر جادوگر ہونے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا؟ اس قسم کے سب سے آخری مقدمے کو تمہارے خیال میں اب کتنی مدت گزر چکی ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے۔ نہیں، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں میرے دوست، اقبال سنگ نے کہا۔ اس طرح کا ایک مقدمہ ابھی جنوری 1926 میں چلایا جا چکا ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ مقدمہ کسی مشرقی شہر میں نہیں چلایا گیا جہاں لوگ جادو اور توہم پرستی کے لیے اب بھی بدنام ہیں، بلکہ مغرب کے ترقی یافتہ شہر پیرس کے قریب ایک شہر میں۔ لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ زمانے میں جادو پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ بے وقوف بنا رہے ہیں آپ مجھے، اسد کسی قدر تلخی سے بولا۔ ہرگز نہیں، اقبال نے نرمی سے کہا، عدالت کے کاغذات میں اس کا ریکارڈ موجود ہے جو میرے دعوے کا اٹل ثبوت ہے۔ لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ تمہارا یہ بیان صحیح نہیں کہ آج کل جادو کو کوئی نہیں مانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق میں ہی نہیں بلکہ مغرب میں بھی لاکھوں آدمی اب تک جادو اور شیطان کے ٹھوس وجود کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، سیدھے سادے لوگ اور جاہل مانتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ نہیں مانتے۔ ممکن ہے زبردستی نہ مانتے ہوں۔ ہر وہ انسان جس کو چاہنے کی، سوچنے کی صلاحیت نصیب ہے، یہ تسلیم کرے گا کہ ہر وہ چیز جس کو شیطانی قوت کہا جاتا ہے اب بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ کیوں؟ میرے عزیز، دنیا میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک صفت کی ایک ضد بھی موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا ایک مجموعہ اضداد ہے، مثلا محبت اور نفرت، مسرت اور غم، فیاضی اور لالچی وغیرہ۔ ہر صفت کا احساس ہمیں اس کی ضد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیرینی کا احساس ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا میں تلخی کا وجود نہ ہوتا، نیکی کو ہم کیسے پہچان سکتے؟ اگر بدی کا نہ ہوتا، پیغمبروں، ولیوں اور انسانیت کے سچے دوستوں کی عظمت اور پاکیزگی کا احساس ہمیں کیسے ہوتا؟ اگر دنیا نے بدکاروں، ظالموں اور خود غرضوں کا تجربہ نہ کیا ہوتا؟ بے شک قانون فطرت بھی یہی ہے، اسد نے تسلیم کیا۔ پھر اگر دنیا اور پاکیزہ انسان نیکی اور پاکیزگی کے راستے پر چل کر اپنے اندر عجیب و غریب قوتیں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا ایک بدسن انسان بدی کے راستے پر چل کر اسی کی متضاد عجیب و غریب شیطانی قوتیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ میں اب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ شاباش! لیکن دیکھو اسد، اقبال نے خلوص و نرمی سے کہا، باطنی مسلک ایک پوشیدہ اور مخفی علم ہے جو دنیا کی ابتدا سے آج تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے وہ تمہارے سامنے بیان کروں۔ تم ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تم نے یقیناً یزدہ اور اہل امن کے متعلق ایرانی قدیم عقیدہ ضرور سنا ہوگا۔ یزدہ اور اہل ارم کو نور اور ظلمت کی لبدی قوتیں مانا جاتا ہے جو کہ دنیا میں نیکی اور بدی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف مسلسل جنگ کرتی رہی ہیں۔ سورج کی پرستش، فطرت کی پرستش اور بہار اور دوسرے موسموں کے تیوہار، یہ تمام قدیم رسوم اسی عقیدے کی ایک ظاہری عملی شکل تھی
کیونکہ نور اور روشنی ایک علامت ہے صحت و دانش مندی کی اور زندگی اور ارتقاء کی۔ اس کے برعکس تاریکی اور ظلمت کا مفہوم ہے بیماری اور جہالت، تباہی اور موت۔ اپنے اعلیٰ ترین مفہوم میں نور اور روشنی کا مطلب ہے وہ روحانیت کی تکمیل جس کو حاصل کرنے کے بعد روح اپنے جسم کو اتار کر پھینک سکتی ہے اور خود ایک نور بن جاتی ہے۔ لیکن روحانی تکمیل کا راستہ بہت طویل اور دشوار اور مشقت طلب ہے، اتنا طویل اور دشوار کہ انسان اپنے مختصر زندگی میں اس کو عبور کرنے کی امید مشکل سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کے واسطے ایک زندگی کے بجائے کئی زندگیوں کی ضرورت کا احساس پیدا ہوا، اور اس احساس نے تناسخ کے مسئلے کو جنم دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم بار بار پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں جب تک ہمیں جسمانی لذتوں سے نفرت کرنے کی صلاحیت حاصل نہ ہو جائے۔ تناسخ کا مسئلہ کہاں تک قابل قبول ہے، اس پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ انتہائی روحانی تکمیل حاصل کرنے کی قوت اور صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یہ نظریہ اس قدر قدیم ہے کہ کوئی شخص اس کی ابتدائی کا زمانہ معلوم نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ نظریہ شروع سے ہی دنیا کے تمام مذاہب کی بنیاد رہا ہے۔ کیا اسلامی قائد کے لحاظ سے انسان کے دل کو کعبہ اور خدا کا گھر تسلیم کیا گیا؟ کیا انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ کے یہ الفاظ موجود نہیں کہ خدا کی سلطنت ہمارے اندر موجود ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ دنیا کے مقدس اور پاکیزہ انسانوں نے مختلف زبانوں میں جو معجزے اور کرامات دکھائی ہیں وہ ان کی روحانی تکمیل کا نتیجہ تھی، لیکن دنیا کے دوسرے لوگ بھی اپنے اندر ایسی ہی قوتیں پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان قوتوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں تو بہت سے عجیب و غریب کمالات دکھا سکتے ہیں۔ اقبال زنگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنا شروع ہوا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ رات کے گھنٹے ابھی تک دن کے گھنٹوں کے برابر ہی ہے، اور اس لیے تاریکیوں اور ظلمت کی طاقت آج بھی اس سے کچھ کم سرگرم کار نہیں جتنی دنیا کی ابتدا کے وقت تھی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی مقدس رہنما دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اسی وقت سے جہالت، لالچ اور اقتدار و قوت کی پھونک اس کے پیروکار کے دماغوں پر بادوں کی طرف اپنی تاریکی پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مقدس رہنما کا روشن پیغام مسح ہو جاتا ہے اور رسوم کی شان و شوکت میں صدارت دفن ہو جاتی ہے اور فراموش کر دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، حقیقی صداقت کبھی بھی پوری طرح فنا نہیں ہوتی۔ نئے مقدس رہنما مسلسل طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور صداقت کا اثر نو اعلان کرتے ہیں، یا اگر اعلان کے لیے ماحول سازگار نہیں تو صداقت کا پیغام مخفی طور پر اپنے منتخب پیروکاروں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہے کہ صداقت کے ان مجاہدوں کو رسوم کے پرستاروں کے ہاتھوں کتنے مظالم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو طرح کی عقوبتیں پہنچائی جاتی ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ روحانی راستے پر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ابدی زندگی کا راز معلوم کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہتے ہیں۔ آج رات بھی جبکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے عظیم و شان شہر میں لوگ رات کو نفسیاتی تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سے گوشوں میں روحانی تکمیل کے شدائی ابدی زندگی کا راستہ معلوم کرنے میں مصروف ہوں گے۔ کیا واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اسد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بے شک، اقبال نے بلا پسو پیش جواب دیا، میں تمہیں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ بتلاتا ہوں کہ مجھے اس مسئلے پر چند ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا جن کی معقولیت اور ذہنی صحت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں ایک ہندوستانی تھا، ایک انگریز، ایک اطالوی۔ ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ قاصد آئے۔ جانتے ہو کہاں سے؟ تبت کے مرتفع علاقوں میں چھپی ہوئی ایک وادی سے۔ یہ وہ پر اسرار وادی ہے جہاں کچھ لاما روحانی ریاضت میں مشغول ہیں اور روحانی تکمیل کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق طویل بنا سکتے ہیں اور بہت سی ایسی کرامات دکھا سکتے ہیں جن کا حال تم نے مقدس کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ اس پر اسرار وادی میں صداقت کا مقدس چراغ صدیوں سے روشن ہے اور ہماری موجودہ دنیا کی بے رحم اور احمقانہ پرستی اس کو چھو نہیں سکتی۔ مجھے تو یہ سب کچھ ایک شاندار لیکچر ہی معلوم ہوتا ہے، اسد نے کہا۔ بہرحال اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کچھ ایسی درویش، صوفی یا جوگی اب بھی موجود ہیں جو اپنی پاکیزگی کی بدولت اس قسم کی قوتیں حاصل کر چکے ہیں، تو یہ بات پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے جادو یا سحر کا کیا تعلق۔ لفظ جادو یا سحر کو فی الحال بھول جاؤ، اقبال نے کہا۔ آج کل یہ الفاظ لغویات اور خرافات کے معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں جس مذہب یا مسلک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کو سفلی مسلک کے نام سے یاد کرو۔ یہ مسلک بھی اپنے خصوصی ماہرین رکھتا ہے اور جس طرح تبت کی پر اسرار وادیوں میں یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر روحانی ریاضت کرنے والے درویشوں کو نور اور روشنی کے علمدار محافظ قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح تاریک و ظلمت کا علمدار وہ خوفناک شیطانی مذہب ہے جس نے مدغاسر میں جنم لیا۔
اور صدیوں تک افریقہ کو اپنے بھیانک پنجوں میں دبائے رہا ہے، اور قدیم زمانے سے ہی غلاموں کی تجارت کے ذریعے جزائر غرب الہند اور خود ہمارے ملک تک پھیل گیا ہے۔ بے شک اس کے متعلق میں نے بھی تھوڑا بہت سنا ہے، اسد نے تسلیم کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے پیروکار ہونے کے باوجود بہت سے حبشی لوگ اس شیطانی مذہب کی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ سلیمان جیسے تعلیم یافتہ انسان کو یہ دلکش محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں شیطانی قوت کو بھی شتّا اور محض لباس پہنا دیا گیا۔ چنانچہ مہذب دنیا میں دولت مند اور ذہین جن کو عام طور پر مزید دولت و قوت طمع ہوتی ہے، اس شیطانی قوت کے حصول میں پھنس جاتے ہیں۔ مشرق کے لوگ تو عام طور پر توہم پرستی کے لیے بدنام ہی ہیں، اس لیے میں مغرب کی ہی مثال دیتا ہوں۔ یورپ کے اس دور میں جبکہ زمانے وسطیٰ کے عقائد کو لوگ بھول چکے تھے، فرانس کے شہنشاہ لوئی 14 کے زمانے حکومت میں خود پیرس کے اندر یہ شیطانی مذہب ایک وبا کی طرح پھیلا۔ نمونے کے طور پر جلاد فطرت انسان لاوائے اسین کو ہی لیجئے۔ یہ شخص لوگوں کو زہر دے کر ہلاک کرنے کا شوقین تھا۔ پولیس نے یہ ثابت کیا کہ اس نے 1500 سے زیادہ بچے اس مقصد کے لیے فراہم کیے تھے کہ ان کو اپنی شیطانی باتوں کے موقع پر بطور قربانی پیش کرے۔ وہ بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کا خون ایک تش میں جمع کرتا اور قربان گاہ پر برہنہ لیٹ کر اس خون کو اپنے جسم پر انڈیلتا۔ یہ ایک ٹھوس تاریخی بات بتا رہا ہوں، اور تم چاہو تو اس مقدمے کی تمام کارروائی کا ریکارڈ پڑھ سکتے ہو، جس میں 246 مرد اور عورتیں ان خوفناک شیطانی رسوم کے الزام میں ماخوذ تھی۔ میں آپ کی تردید نہیں کرتا، اسد نے کہا۔ یہ ایک خوفناک داستان ہے یقیناً، لیکن اس کو اب ایک طویل زمانہ ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ تازہ ثبوت کی ضرورت ہے تو اس کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح کے واقعات ہماری زندگی کے ہنگاموں چھپے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی واقعہ منظرات پر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہزادہ بارغیزہ کا واقعہ لیجئے، جس کی تصدیق بہت کافی ہو چکی ہے۔ میں داستہ ایک بار پھر مغربی ممالک کی ہی مثال دے رہا ہوں۔ شہزادے کا ایک عظیم الشان محل شہر وینس میں تھا، جس کو اس نے ایک طویل مدت کے پٹے پر کچھ لوگوں کو دے دیا۔ یہ پٹا یا معاہدہ 1895 میں ختم ہوتا تھا۔ مکان میں رہنے والوں کو یہ احساس نہ تھا کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ شہزادے نے ان کو نوٹس دیا کہ وہ محل کو خالی کر دے۔ ان لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن شہزادے کے کارکن زبردستی محل میں داخل ہوئے۔ جانتے ہو مکان میں انہوں نے کیا دیکھا؟ آپ ہی بتائیے۔ انہوں نے دیکھا کہ محل کا حال بے حد روپیہ خرچ کر کے آج سجایا گیا تھا اور ایک شیطانی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر چھت سے لے کر فرش تک دمشق کے بھاری ریشمی پردے لگا دیے گئے۔ ان کا رنگ گہرا سرخ اور سیاہ تھا تاکہ روشنی کو روک سکے۔ ہال کی آخری سرے پر ایک بہت بڑا قالین لٹکا ہوا تھا، جس پر ابلیس کی تصویر اب بن کر بنائی گئی تھی اور جو پورے ماحول پر چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے نیچے ایک قربان گاہ بنائی گئی تھی، جس کو پوری طرح تمام قسم کے جہنمی اور شیطانی لوازمات سے سجایا گیا۔ سیاہ رنگ کی شمعیں، عجیب عجیب شکل کے برتن، پرستش کی رسوم میں کام آنے والا سامان جس کو ایک عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہاں شیطانی پرستش کی کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اس کے علاوہ ہال میں خوبصورت ترتیب کے ساتھ سرخ اور زرکار گدوں والی بیش قیمت کرسیاں چنی ہوئی تھی، اور کمرے میں برقی روشن کا اہتمام اس خوفناک اور پر اسرار انداز میں کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی آڈیو پیکر انسانی آنکھ کے درمیان سے تمام روشنی کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ اقبال چنگ نے میز پر اپنی مٹھی زور سے مارتے ہوئے کہا، اسد، یہ ٹھوس حقائق ہے جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، ایسے حقائق جن کے ثبوت میں میں عینی گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے تمام سائنسی ترقی کے باوجود، ہماری بجلی، ہمارے ہوائی جہازوں، ہماری موجودہ مادی تہذیب کی تمام روشنی کے باوجود، تاریکی و ظلمت کی شیطانی طاقت ایک زندہ حقیقت اور ایک زندہ قوت ہے۔ اور یورپ، امریکہ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں میں ذلیل و مساشدہ فطرت کے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے ناپاک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس شیطانی طاقت کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اسد کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔